बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में से सद्दुज़्ज़राए, शरउ मन क़ब्लना, क़ौल सहाबी और उर्फ़। सबसे पहले ये बात आपके सामने गोश गुजार करूँ कि मेनली जो बेसिक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं वो दो ही हैं, होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये दो ही बेसिक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इसके बाद जब अगर कोई डायरेक्टली हुक्म कोई कुरान और सुन्ना के अंदर मेंशन ना हो, उसूल दिए गए हों लेकिन डायरेक्ट हुक्म मौजूद ना हो, तो मुजतहिदीन उस मामले में इज्तिहाद करते हैं। उसूल कुरान और सुन्ना से ही लेते हैं लेकिन इज्तिहाद करते हैं ताकि नए इशू के ऊपर उन उसूलों को जो कि कुरान और सुन्ना में मेंशन हैं, उन उसूलों को नए इशू के ऊपर अप्लाई करके हुक्म का इतलाक़ किया जा सके। तो जब मुजतहिदीन इज्तिहाद करते हैं ऐसे मामले में कि जिसके बारे में कुरान और सुन्ना के अंदर डायरेक्टली कोई हुक्म मौजूद ना हो, तो या तो वो कलेक्टिवली इज्तिहाद करते हैं सारे मुजतहिदीन मिल के। तो अगर वो कलेक्टिवली करते हैं तो कंसेंसस होता है उनके दरमियान, इसको कहते हैं इजमा। और अगर इंडिविजुअली कोई मुजतहिद करे तो उसको कहते हैं क़ियास। फिर एक तो मुजतहिदीन जब इज्तिहाद करते हैं तो इजमा और क़ियास के उसूलों को मद्देनज़र रखते हैं। इसके साथ साथ जो अदर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं उनको भी वो मद्देनज़र रखते हैं। जैसा कि इस्तेहसान है, इस्तेहसान में प्रेफरेंस दी जाती है आसान हुक्म को बनिस्बत के मुश्किल हुक्म के, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 185, कि हाँ मैं तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। तो इसी के साथ साथ अगर दो एक ज़्यादा बुरा हुक्म रूल है और एक कम बुरा है तो कम बुरे को ज़्यादा बुरे के ऊपर तरजीह दी जाएगी। इसको कहते हैं इस्तेहसान। या क़ियास ख़फ़ी को क़ियास जली के ऊपर फ़ोक़ियत दी जाएगी, क्योंकि क़ियास जली जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लीडिंग टूवर्ड्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, जबकि क़ियास ख़फ़ी की जो इम्प्लीमेंटेशन है नॉट लीडिंग टूवर्ड्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद मसला भी एक सेकेंडरी सोर्सेज इस्लामिक लॉ के अंदर है, इसमें शामिल है। मसला के अंदर बेनिफिट्स को देखा जाता है। मसलहा आम्मा तुक़द्दिमु अला मसलहा ख़ासा, जो जनरल बेनिफिट्स हैं उनको फ़ोक़ियत होती है स्पेसिफ़िक बेनिफिट्स के ऊपर। स्पेशल बेनिफिट्स किसी एक शख्स के लिए उसको तरजीह नहीं होगी, बल्कि जनरल बेनिफिट्स जो आम आवाम के लिए है उसको बेनिफिट्स हासिल होंगे, उसको मद्देनज़र रख कर इज्तिहाद किया जाएगा। इसके बाद इस्तिस्हाबुल हाल, जो एक रूल चला आ रहा है उस रूल को ही कंटिन्यू करेंगे। इसको लीगल पार्लेंस में कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक रूल चला आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई नया रूल नहीं आ जाता। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारे सोर्सेज। अब आज हम जो 4 रिमेनिंग सोर्सेज हैं, सद्दुज़्ज़राए, शरउ मन क़ब्लना, क़ौल सहाबी और उर्फ़, इनको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले सद्दुज़्ज़राए। सद किसे कहते हैं? सद कहते हैं रोकने को, हिंड्रेंस क्रिएट करने को, दीवार खड़ी करने को। तो अब ये जो हिंड्रेंस है, दीवार खड़ी करना है, ये इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है उसको कहते हैं सद। ये कुरान पाक के अंदर भी सूरह कहफ 18वीं सूरत है, चैप्टर नंबर 18 है, वर्स नंबर 94 है। अल्लाह ताला का इरशाद है क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको कहा कि ये याजूज माजूज ने ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा किया हुआ है, तो आप ऐसा करें इनके और हमारे दरमियान ना एक दीवार खड़ी कर दे। बैनना व बैनहुम सद्दा, सद्दा का लफ्ज़ है। तो यहाँ से हमें पता चला कुरान पाक के अंदर भी सद का लफ्ज़ मौजूद है। सद का माना है हिंड्रेंस क्रिएट करना, दीवार खड़ी करना। तो अब ये दीवार कहाँ खड़ी की जाएगी, हिंड्रेंस कहाँ क्रिएट की जाएगी?
اگر یہ جو ذریعہ، ایک ہوتا ہے ذریعہ وسیلہ اور ایک ہوتی ہے منزل اور مقصد۔ وسیلہ اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یا ذریعہ وسیلہ ایک ہی معنی، تقریباً ایک ہی معنوں میں یوز ہوتے ہیں ذریعہ اور وسیلہ، اسی طریقے سے منزل اور مقصد۔ تو اب اگر منزل اور مقصد ٹھیک ہے، اب وہ جو منزل اور مقصد ہیں یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو منزل اور مقصد ہے وہ ٹھیک ہے، بینیفیشل ہے، تو اس کی جانب لے جانے والے ذریعے بھی جو ہے نا وہ بینیفیشل ہوں گے اور ان کو اوپن کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں فتح الذرائع، ان کو روکا نہیں، ان ذریعوں کو بلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو اوپن کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں فتح الذرائع۔ جبکہ دوسرا ذریعہ جو منزل ہے، جو مقصد ہے، وہ ہارمفل ہے، تو اس منزل اور مقصد کے لے جانب جانے والے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کو کیا کیا جائے گا، ان کو بلاک کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ تو جو صحیح منزل کی جانب لے کر جانے والے ذرائع ہیں ان کو اوپن کیا جائے گا، جو صحیح منزل ہے اس کو مقاصد الشریعہ کہتے ہیں، ضروریات دین۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ دین کی حفاظت شامل ہے، پھر جان کی حفاظت ہے، پھر عقل کی حفاظت ہے، پھر آپ کی نسل کی حفاظت ہے، پھر مال کی حفاظت ہے، پھر عزت کی حفاظت ہے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو دین کے ہیں، جن کی جانب جانے والے جو ذرائع ہیں ان کو اوپن کیا جائے گا۔ جبکہ جتنے بھی حرام منازل ہیں، مقاصد ہیں، زنا، چوری، شراب نوشی، ان کی جانب جانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا۔ اب یہ اسی طریقے سے یہ لیگل میگزین بھی ہے، للوسائل حکم للمقاصد، جو مقاصد کا حکم ہے وہی وسیلے کا حکم ہے۔ جیسا کہ زنا حرام ہے تو اس کی جانب جانے والے جو ذرائع ہیں اس کے اوپر بھی اسی حکم کا اطلاق ہوگا، اس کو بھی حرام کنسیڈر کیا جائے گا۔ جیسا کہ زنا حرام ہے، اس کی جانب جانے والے جو ذرائع ہیں، خواتین کے ساتھ میل جول رکھنا اور ان کے ساتھ اکیلے میں ملاقاتیں کرنا، ان کی جانب گندی نظروں سے دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ذرائع ہیں جو کہ زنا کی جانب لے کر جاتے ہیں، اس لیے ان کو بھی بلاک کیا گیا ہے، اسلام میں اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اب یہ جو یا تو وہ جو مقصد ہے وہ حرام ہوگا، جب حرام ہوگا تو اس کی جانب جانے والے ذرائع ہیں وہ بھی حرام، وہ بھی ناجائز ہوں گے، یا تو وہ مقصد جائز ہوگا تو اس کی جانب جانے والے جو ذرائع ہیں وہ بھی جائز ہوں گے۔ اور یا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مقاصد ہیں، جو اعمال ہیں وہ مباح ہیں، پرمیسیبل ہیں، تو اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی جانب جانے والے جو ذرائع ہیں کیا وہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ جو ذریعہ ہے وہ جائز ہے اور وہ ایک لیڈنگ ٹورڈز بینیفیشل تھنگز، بینیفٹس کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر خواتین کو گھورنے پہ پابندی ہے، جو ہے نا خواتین کو گھورنے جو ہے نا اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے، گندی نظروں سے دیکھنے کو ڈسکریج کیا ہے اور خواتین کو دیکھنے کو ڈسکریج کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی خاتون سے تو اسلام نے انکریج کیا ہے کہ وہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس خاتون کو دیکھ لے، اس خاتون کو دیکھ لے اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ذریعہ ہے یہ بینیفیشل تھنگس کی جانب یعنی شادی کی جانب لے کر جا رہا ہے، تو اس لیے اس ذریعے کو بلاک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایسا ذریعہ جو ہارمفل تھنگ کی جو ہے اللیگل چیزوں کی جانب لے کر جا رہا ہو، ہارم کی جانب لے کر جا رہا ہو، تو اس کو بلاک کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام ہے، 6 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 108۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے جھوٹے جو خدا ہیں، جو ان کے مشرکین کے جو بت ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان رپلائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جہالت میں پھر برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعے کو بلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہارمفل چیزوں کی جانب لے کر جا رہا ہے، تمہارے آپس کے درمیان جو ناچاکیاں پیدا ہوں گی، جنگ کی صورت بنے گی، تو اس سے اوائڈ ہی کرو۔
اس کے ساتھ ایک اور اس میں بھی مثال ہے کہ جیسے جو سورہ بقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 ہے اور ورس نمبر اس کی 104 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو انظرنا واسمعوا. یہ ایسا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ دیں. تو جو مشرکین اور جو کافر تھے وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعنا کے بجائے اس کو تروڑ مڑوڑ کے راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے یا راعنن کہتے تھے. اس کا مطلب راعینا کا مطلب ہے کہ ہمارے چروائے نعوذ باللہ. تو اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا عنصر پیدا ہوتا تھا اس لفظ کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس لفظ کا استعمال ہی نہ کرو کیونکہ یہ ہارمفل کانسیکوینسز کی جانب لے کر جا رہا ہے. تم لفظ استعمال کرو انظرنا ہماری جانب دیکھیے واسمعوا اور ہماری بات سنیے. اس کے بعد ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے ایسے اعمال کہ ایسے جو مقاصد ہیں اور ایسے ذرائع ہیں کہ اس کا دار و مدار اس کیس ٹو کیس ویری کرتا ہو، ڈپینڈ کرتا ہو کہ وہ کس نوعیت میں وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. جیسا کہ جو خرید و فروخت ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص خرید و فروخت سودی کاروبار کے لیے کرتا ہے تو وہ سودی کاروبار جو کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی. تو وہ جو ذریعہ ہے اس کو بلاک کیا جائے گا کیونکہ وہ سود کی جانب لے کر جا رہا ہے. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا. دیکھا جائے گا کہ یہ جو ذریعہ ہے یہ ہارم کی جانب لے کر جا رہا ہے، ان لافل اینڈ کی جانب لے کر جا رہا ہے، تو بھلے وہ ذریعہ جائز بھی ہو لیکن اس کو بلاک کیا جائے گا تاکہ ہارم کی جانب وہ لیڈ نہ کر سکے. تو یہ لب لباب میں نے آپ کے سامنے سد الذرائع کا بیان کیا ہے کہ مینلی اس کا مقصد سد الذرائع کا یہ ہے کہ اگر کوئی پرمیسیبل تھنگز بھی ہیں لیکن وہ ہارمفل کانسیکوینسز کی جانب لے کر جا رہی ہیں تو ان کو اوائڈ کیا جائے گا. اور مجتہدین اجتہاد کرتے وقت اس سورس آف اسلامک لا کو بھی مد نظر رکھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ سیکنڈری سورس آف اسلامک لا ہے شرع من قبلنا. شرع من قبلنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کے جو احکامات ہیں جو ان کے اسکرپچرز کے اندر مینشن ہیں، کیا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اس کے اندر اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. شریعت الگ الگ ہے لیکن دین اسلام ہی ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی ہے اور تمام انبیاء نے دین اسلام کی طرف ہی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ آل عمران تیسری صورت چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 19 ہے. سب سے پہلے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے. جبکہ اس کے سورہ آل عمران کے آگے ہی چل کر اللہ نے فرمایا ورس نمبر اس کی 85 ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ غیر مقبول ہے، وہ مقبول نہیں ہے. تو اب یہ جو شرع من قبلنا ہے، جو شریعت ہیں نبی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ناجائز تھے لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے. جیسے کہ مال غنیمت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دی، پہلے یہ ان کے لیے حلال نہیں تھی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ 3 چیزیں کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پر مسلمان جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں اگر جگہ پاک ہو. اور پھر جوامع الکلم قرآن اور احادیث کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی جو ہے نا وہ بے شمار ہیں، تشریحات مفاہیم جو ہے نا وہ بے شمار ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ بعض چیزیں جو ہے وہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل کیا گیا اور اس کے لیے حلال قرار دی گئی. اس کے بعد بعض چیزیں ایسی تھی جو پہلی امتوں کے لیے جائز تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اس کو حرام قرار دیا. جیسا کہ
سورہ انعام چھٹی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 146 ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہودیوں کے لیے جو پنجوں کے ساتھ شکار کرنے والے پرندے تھے، جانور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس سے پہلے جائز ہوں گے لیکن یہودیوں پر حرام قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد بعض ایسے احکامات ہیں جو تمام امتوں کے لیے سیم ٹو سیم تھے، جیسا کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ پھر اس میں شرک نہ کرنا، توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ تمام امتوں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسی چیز کی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ تمام امتوں پر اپلائی کیے جائیں گے یہ احکامات۔ پھر اس کے بعد ایک ایسے احکامات جو پہلی امتوں کے لیے ان کے اسکرپچرز میں مینشن ہیں، لیکن قرآن میں نہ تو مینشن ہے، نہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ایسے احکامات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے حجت صرف قرآن اور سنت ہے۔ بیسک مین پرائمری سورسز آف اسلامک لا، قرآن اور سنت۔ چیپٹر نمبر 4 سورہ نساء ورس نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تنازع پیدا ہو تو فائنل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا۔ اس کے بعد بعض ایسے احکامات تھے جو پہلی امتوں پر بھی تھے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کو اپلائی کیا گیا، جیسا کہ روزہ ہے۔ سورہ بقرہ ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، ورس نمبر اس کی 183 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد بعض ایسے احکامات ہیں جو کہ قرآن کے اندر تو مینشن ہیں، قرآن کے اندر مینشن ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنا ہے، نہ اس سے روکا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایسے احکامات پر عمل کرنے میں مذائقہ نہیں، جیسا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت اگر روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو زیادہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی ہماری قوم کو، یہودیوں کو فرعون سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ ہمارے اپنے بھائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ہم تمہاری مخالفت کریں گے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی 9-10 محرم یا 10-11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ جبکہ یہ تو ایک صورت ہو گئی جمہور علماء کے نزدیک ایسے احکامات کہ جن کا نہ حکم دیا گیا ہے نہ جن سے روکا گیا، تو اس میں عمل کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے احکامات پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے اور اس کی ورس نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ ٹھیک، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر کسی کی شریعت تم میں سے الگ الگ ہے اور راستہ الگ الگ ہے۔ تو اس سے امام ابن قیم نے دلیل یہ لی ہے کہ جی ہر کسی کی شریعت الگ الگ ہے، جو ان کی شریعت تھی ان کے ساتھ ہے، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی وہ ہمارے لیے وہی ہے جو قرآن و سنت میں جس کا حکم دیا گیا ہے، جس کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک وہ قسم کے بھی احکامات ہیں کہ جو پہلی امت کے لیے خاص تھے لیکن بعد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیمانڈ نہیں کیے گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر چیپٹر نمبر 2 ہے، ورس نمبر 54 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو
حضرت اللہ کی وحی آئی کہ اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ تم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، ورس نمبر اس کی ہے 54۔ تو یہ شرع من قبلنا کے لب لباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے مین پوائنٹس سمری اس کی بیان کی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ تو مینلی مسلمانوں کے لیے وہی احکامات ہیں جو قرآن اور سنہ کے اندر مینشن ہوئے ہیں، بیسک پرائمری ریسورسز آف اسلامک لاء کے اندر مینشن ہیں، ان کا ماننا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا، تو ان کا ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو سورس ہے اسلامک لاء کا، وہ ہے سیکنڈری سورس میں قول صحابی کا قول۔ صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اب اس میں سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ہے، ورس نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے جنتیں ہیں اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور یہی بہترین عظیم کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 100 کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر اب یہ جو صحابی ہے، اب میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا کہ مینلی جو ہے وہ قرآن اور سنہ ہے، قرآن اور سنہ سے کسی کی بھی بات ٹکرائے گی تو قرآن اور سنہ کی بات مانی جائے گی۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابی کا جو قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارے لیے وہ حجت اس طرح ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فالو کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اس جو قول ہے اس کو ریجیکٹ سمجھا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو صحابی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایکٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے روکا نہیں، تو جب روکا نہیں تو وہ تقریر کے اندر آ جاتا ہے۔ جو حدیث ہے اس کی 3 مین قسمیں ہوتی ہیں، قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور تقریری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھا اور اس سے روکا نہیں، وہ ٹیسٹ اپروول اسے کہتے ہیں انگلش میں، ٹیسٹلی اپرووڈ کر دیا۔ اگر روکنا ہوتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے، روکا نہیں اس کا مطلب ہے وہ اپرووڈ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسا جو صحابی کا عمل ہے وہ بھی قابل حجت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر تمام صحابہ کا آپس میں اجماع ہو گیا ہے تو وہ اجماع امت ہے اور اس کو فالو کرنا لازم ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی کمپائلیشن کے اوپر اتفاق ہو گیا، تمام اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا، اس کو بھی فالو کرنا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا بھی قول ہو سکتا ہے صحابی کا کہ جو سبب نزول سے متعلق ہے، صحابی وہاں موجود تھا اور کوئی آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی تو ظاہر ہے اب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جب جسٹ اس صحابی کا یہ قول ہوگا کہ یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی، تو وہ سبب نزول جو بتایا جائے گا تو ظاہر ہے اس میں وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس صحابی کی بات۔ پھر اس کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد صحابی کا اگر جو قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور وہ قرآن اور اب اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنہ سے کنٹراڈکٹ کرے، تو ظاہر ہے قرآن اور سنہ سے کنٹراڈکٹ کسی کا بھی قول کرے گا ہم نے قرآن اور سنہ کی بات کو ماننا ہے، وہ صحابی بھی ہو تو صحابی کے متعلق یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلائنڈلی ان کو فالو کرنا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے قرآن اور سنہ کو فالو کرنا لازم ہے۔ تو اگر کنٹراڈکٹ کرے گا تو قرآن و سنہ کو فالو کیا جائے گا صحابی کا قول۔ اگر کنٹراڈکٹ نہیں کرتا تو وہ انڈائریکٹلی ہم قرآن و سنہ کو ہی فالو کر رہے ہیں، تو وہ اس کو فالو کیا جائے گا، حجت ہوگا۔ پھر اس طریقے اگر کوئی
ایسا صحابی کا قول تھا جس سے بعد میں صحابی نے رجوع کر لیا، تو ظاہر ہے جب اس نے صحابی نے رجوع کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر صحابی نے رجوع کر لیا تو پھر ہمارے لیے بھی وہ قول حجت نہیں رہا، وہ ایک طرح کا ریپیل ہو چکا ہے اگر کسی صحابی کا قول تھا جس نے بعد میں صحابی نے اس سے رجوع کر لیا۔ پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو صحابیوں کا قول آپس میں کنٹراڈکٹ کرے، تو جس صحابی کا قول قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہوگا اس صحابی کی بات کو پریفرنس دی جائے گی اور اس صحابی کے قول کو مانا جائے گا۔ اور پھر جنرلی وہی بات ہے کہ جو صحابی کا قول کنٹراڈکٹ کرے گا قرآن اور سنت سے تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کو فالو کرنا لازم ہے۔ تو یہ قول صحابی کے حوالے سے چند جو مین باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد آخری ایک سورس آف اسلامک لا عرف رہ گیا ہے کسٹم۔ کسٹم کسے کہتے ہیں؟ کسٹم ہیبیچولی بینگ فالوڈ بائی میجارٹی گڈ پیپل آف دی سوسائٹی، جو ہیبیچولی گڈ پیپل آف دی سوسائٹی اس کو فالو کر رہے ہوں فرام ٹائم اممیموریل، اتنے جو پرانے وقتوں سے اس کو فالو کر رہے ہوں کہ زندہ شخص اس کا سورس نہ بتا سکتا ہو کہ یہ کب سے فالو کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو عرف ہے یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت سے کوئی بھی چیز ٹکرائے گی تو مسلمانوں پر قرآن و سنت کو فالو کرنا لازم ہے، اس چیز کو فالو کرنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ ریزنیبل ہونا چاہیے، کسٹم جنرل ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، ایگزسٹنگ قانون کے خلاف نہ ہو، پازیٹیو مورالٹی کے خلاف نہ ہو، پھر میجورٹی گڈ پیپل آف دی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں، پھر ٹائم اممیموریل سے یہ چلا آ رہا ہو وداؤٹ انٹرول۔ تو یہ مین اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ پھر عرف جو ہے یہ قولی بھی ہو سکتا ہے، فعلی بھی ہو سکتا ہے۔ قولی کیسے ہوگا؟ قولی ایسے ہے کہ جس طرح ہم جو ہے پاکستان میں جس طرح گوشت کا لفظ یوز کرتے ہیں، گوشت کے لیے ہم بڑے یا چھوٹے کا گوشت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم گوشت کا لفظ یوز کرتے ہیں تو ہم مچھلی اس سے مراد نہیں لیتے۔ اگر مچھلی اسپیسیفکلی ہم یوز کریں گے تو اس کے لیے الگ سے مچھلی کا لفظ یوز کریں گے۔ تو گوشت کا اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا عرفاً کسٹم میں، تو یہ قولی ہو گیا۔ لیکن جنرلی اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو مچھلی کا بھی تو گوشت ہے، لیکن عرفاً کسٹمری طور پر ہم گوشت کا اطلاق مچھلی کے گوشت پر نہیں کرتے، مچھلی کے لیے ہم اسپیسیفکلی مچھلی کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو یہ قولی کسٹم ہو گیا۔ تو یہ جنرلی سب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اسے، تو اور اس میں شریعت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی روکا نہیں گیا، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد جو عملی ہے کسٹم، وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جس طرح کہ ایک بیعت آتی ہے۔ بیعت آتی یہ ہے کہ آپ گئے ہیں دکان پر، آپ نے پیسے رکھے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے نہ دکاندار نے، آپ نے پیسے رکھے دکاندار کے سامنے، آپ نے وہ جو چیز پڑی تھی وہ چیز اٹھا کر لیا۔ تو اب یہ جنرلی پاکستان میں یہ ایکسیپٹیبل پریکٹس ہے، ایکسیپٹڈ پریکٹس ہے، ہر کوئی، کسی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ زبان سے کوئی لفظ نہ کہیں، دکان پر جائیں، 10 روپے رکھیں، وہ چیز آپ نے اٹھائی، اپنی جیب میں ڈالی اور گھر پر آ گئے۔ تو یہ کسٹم عملی کسٹم ہے، اس میں زبان سے تو کچھ لفظ یوز نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد شریعت کے خلاف، جو شریعت سے قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہیے کسٹم کو، جو کسٹم شرعی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب وہ قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ نہیں کرے گا تو شریعت میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ عرفاً جو چیز رائج ہے جو قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی تو اس کے مطابق حکم دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو کسٹم ہے وہ جنرل بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے۔ جنرل جو ہر تمام لوگوں پر اپلائی ہو، اسپیسیفک یا اسپیشل جو ایک خاص کمیونٹی کے اوپر اپلائی کرتا ہو۔ تو یہ مین باتیں ہیں جو کسٹم کی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے سورسز آف اسلامک لا، جو 11 سورسز اسلامک لا ہیں وہ ختم ہو گیا، جو قرآن، سنت، اجتہاد، پھر اجماع، قیاس، استحسان، مصلحہ مرسلہ، استصحاب الحال، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول صحابی اور عرف۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ سن کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔